बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस्लामाबाद की जो फ़ज़ाएँ हैं वो इस बात का तासुर दे रही हैं कि इमरान ख़ान साहब के लिए शायद हमदर्दी का कोई जो कह लें कि शाइबा तक नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम इमरान ख़ान साहब के लिए किसी किस्म की कोई रायत देने का के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये फ़ैसले हो चुके हैं जो हमें फ़ील हुए इस्लामाबाद आके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है वो जल्दी के ऊपर तेल वाला काम किया है। नवाज़ शरीफ साहब ने जो ट्वीट में बात कही है वो इमरान ख़ान साहब की, मैं वो ट्वीट ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो आप ज़रा पढ़ लें। उसमें जो सबसे जो खौफनाक बात है वो ये है कि वो फेस सेविंग देने के लिए इमरान ख़ान साहब को तैयार नहीं है। और ये बात उन्होंने जो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है वो ये है कि उन्होंने पब्लिकली ये वाली बात कर दी है। इस बात के लिए होना तो ये चाहिए था कि ये बातें जो होती हैं ये पर्दों के पीछे मतलब कह लें कि पब्लिक नहीं की जाती। वैसे ही नवाज़ शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को फ़ोन करके ये बात कह सकते थे, पैगाम पहुंचा सकते थे। और ये जो फ़ैसला था ये ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला हो चुका होगा, लेकिन पब्लिकली इसकी अनाउंसमेंट करना वो इस बात का इशारा है कि सिस्टम चूँकि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ पहले से ऐलान बगावत कर चुका है, या पहले ऐलान बगावत किसने किया ये फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल है। कहाँ से बात शुरू हुई थी अक्टूबर से और कहाँ पर ये वाली बात आई, मतलब ये भी हमें अच्छी तरह इसका अंदाज़ा है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के सिस्टम ने कोई स्पेस देने की गुंजाइश ही नहीं रखी या स्पेस देने के लिए वो तैयार ही नहीं है इमरान ख़ान साहब को, तो फिर जो कह लेंगे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसके लिए क्यों तैयार होगी, ये एक मोटी सी बात है। और दूसरी बात मैं इसको फर्दर आपके साथ डिटेल में इसमें गुफ्तगू करूँगा, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये वाली बात है कि जो इमरान ख़ान साहब इस सारे कष्ट जिसको कह लें कि जो सारी उन्होंने एक्सरसाइज की, वो सारे जो कहते हैं ना कि खाक छानी दर दर की 6 महीने से या 5 महीने से, बल्कि अगर आप कहें मैं तो इसको कहूँगा कि 1 साल से वो छान रहे हैं। कि पिछले साल अक्टूबर में इन्हीं दिनों की बात है कि जब इमरान ख़ान साहब के मामलात गड़बड़ हो गए थे और वो सिर्फ़ एक ओहदे के लिए हुए थे, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे और फिर उनको इक़्तिदार से जाना पड़ा, रुखसत होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मैं अगर ये कहूँ कि एक मुदब्बराना जो है वो या एक कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि वो अड़ी फंसी करके बैठ गए। हम इसको ऊपर बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे कि उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। मतलब उनको क्या करना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था कि उन्हें कोई साजिश नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ के पहले ही 6 महीने पहले मई में, ये जो मई गुज़रा है इसमें जो नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां जो उन्होंने ज़हन में सोचा हुआ था, ये इसको फ़ैसला नहीं कहते, इसको साजिश कहते हैं। और फिर ये कि उन्होंने पहले सोचा हुआ था कि मैंने अगले जो 3 साल हैं वो किसके सहारे गुजारने हैं, और उसको उन्होंने लारा लगा के रखा हुआ था। तो ये ज़ाहिर है कि ये जो प्लानिंग्स होती हैं, ये जो पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ पर इन प्लानिंग्स को, इन मनसूबा बंदियों को साजिश से ताबीर किया जाता है। तो इमरान ख़ान साहब की ये साजिश पकड़ी गई और जनरल बाजवा साहब ने तो वो खुल के बातें कर दी हुई हैं कि मुझे खुद आके जनरल फैज़ ने कहा था कि सर कि मेरी जान छुड़ाओ, मैंने आगे आगे मतलब मैं यानी उनके जिसको कहते हैं कैरियर के ऊपर जो कोर को कमांड करने की जो एलिजिबिलिटी होती है, एक अहलियत होती है, वो उनके कैरियर पर थी ही नहीं, उनके प्रोफाइल पे थी ही नहीं। तो वो उनके जो क्या कहते हैं क्रीडेंशियल्स, उनमें अगर वो चीज़ नहीं होगी, यानी कि कोर को कमांड 1 साल के लिए करना, तो फिर वो आर्मी चीफ़ की रेस में शामिल ही नहीं हो सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने बाजवा साहब से आके कहा, और बाजवा साहब उससे पहले भी ट्राई कर रहे थे। तो इनको लग रहा था, इमरान ख़ान साहब ने फिर ये बातें अपने जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनको भी बताई कि मैं क्यों तब्दील नहीं करना चाह रहा था। मैं इसलिए तब्दील नहीं करना चाह रहा था कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही हो तो फिर जो है वो आप अपना जो कह लें कि अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते। जनरल फैज़ साहब उनकी आँखें थीं। तो खैर बात पुरानी हो गई है। अब वो मतलब जिसके लिए ज़लील व रुसवा हुए, जिस सारे काम के लिए, और अभी तक
لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہے، بلکہ لاہور نہیں گجرانوالہ پہنچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. آج وہ گجرانوالہ پہنچیں گے. پچھلے 4 دن سے وہ لاہور سے گجرانوالہ نہیں پہنچ سکے. اب اس کے پیچھے بھی ایک نئی کہانی آ گئی ہے کہ وہ پہلے 4 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، یہاں پر آ کے دھرنا دینا چاہ رہے تھے. اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ اب 8 تاریخ ہو گئی ہے. 8 تاریخ کیوں ہے؟ کیونکہ 8 تاریخ سے پہلے کوئی ایک اور سورج گرہن لگنا ہے. تو وہ جو سورج گرہن ہے وہ ان کے قسمت کی جو دیوی ہے وہ اس کو جلا کے بھسم کر سکتا ہے. تو اس طرح کے ان کے معاملات ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے اسد عمر صاحب اور جو دیگر قائدین ہیں، وہ اس پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے. اگر آپ نے پوری پریس کانفرنس سنی ہو، فوج یہ ہے، فوج وہ ہے. کچھ لوگ فوج کے فیصلے کو جناب پوری فوج یعنی فوج کا فیصلہ بنا کے پیش کریں گے. لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں اور وہ فوج کی جو محبت ہے اس کو خوف میں نہ بدلا جائے. سر وہ ساری پریس کانفرنس کا پنجابی میں ایک ہی مطلب ہے کہ اسی کی کہتے ہیں کہ پالے جھوٹی مٹھی دا کھ وے تے ساڈے ول تک سجنا. تو وہ جناب کوئی تکدا نہیں پیا نال. وہ نور جہاں کا گانا سنیں اگر آپ نے نہیں سنا ہوا تو یہ سارا ترلا جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ساڈے ول تک سجنا. سجن نہیں تک رہے سر. تو سجنوں نے جناب علیحدہ سے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ ہے اگلے آرمی چیف کا. اور کل ہماری ایک مقتدر ایک شخصیت سے ملاقات تھی. اس ملاقات میں کل رات کا میں آپ کو احوال سنا رہا ہوں کہ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یار یہ کام تو ہو جانا تھا بڑی دیر پہلے، لیکن یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی دباؤ میں کام ہو رہے ہیں، کسی مطلب گڑبڑ کو سے بچنے کے لیے کام ہو رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے حواری میسج عجیب و غریب قسم کے دے رہے ہیں کہ نیچے سیلاب ہے، نیچے زلزلہ ہے، نیچے انقلاب ہے. آج جو ہمارے جو ہے نا اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو کی ہے کہ پتہ نہیں تھلے کی ہو رہا ہے. تو تھلے تو جناب بہت محبتوں کے دریا بہہ رہے ہیں. سر کوئی دریا نہیں بہہ رہا. سر یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ ہمارے مطلب آپ وزیر اعظم رہے ہوں، آپ نے بطور چیف ایگزیکٹو جو لیڈ کیا ہو کسی ملک کو، آپ اس ملک کے سب سے بڑے ادارے کو جو پیرلل چلتا ہے گورنمنٹ کے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں، اس کی سائیکی کو نہ سمجھ سکیں، تو سر یہ پھر آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ، اتنے 3-4 بندے نے کام خراب کر رہے ہیں سر، انہوں نے کام صحیح بھی کرنا ہے، انہوں نے کام خراب کرنا ہے. تو لہٰذا میسج گورنمنٹ یہ نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ شاید کسی طوفان کے پیش خیمہ کے نظر یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ تاثر سے بچنے کے لیے یہ ذرا ڈیلے ہوا ہے تھوڑا سا. ادروائز دیکھیں کہ ابھی تک جنرل باجوہ صاحب نے وہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں الوداعی ملاقاتیں وہ شروع نہیں کی. وہ ایک جو تاثر جو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تاثر پھیلانے کی، میں اس کو افواہ کہوں گا کہ افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کہ اتنے حالات خراب ہیں کہ یونٹی آف کمانڈ کے بھی مسائل ہیں. تو سر یہ مجھے پھر وہ ہمارے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جس ملک کی فوج جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو جائے. یہ انہوں نے اپنے بڑے قریبی لوگوں سے بات کی تھی اور اس کا حوالہ ہم کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہم آپس میں گفتگو کر چکے ہیں اس کی. وہ ملک پھر قائم نہیں رہتے اور پھر فوجیں اور ادارے دوبارہ نہیں بنتے. تو ان کا کہنا تھا آصف زرداری صاحب کا اپنے قریبی رفقا کو کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے تو یہ بات عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ صرف کہتے ہیں. شاید عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تاثر پھیل چکا ہے، یہ رائے قائم ہو چکی ہے کہ یار کہ وہ جو کہے وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی، وہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کل جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ حضور اعلیٰ یہ پاور یا یہ کمانڈ ٹرانسفر ہونی ہے اور آئندہ 2-3 دن میں یہ نوٹیفیکیشن ممکن ہے ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ اوپر والی سطح کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں کہ اگلی کمانڈ کس کے سپرد ہونی ہے. ایس او ٹی کے دیکھو وہ جو ڈنڈا ہے، جس میں جھنڈا ہے یہ جو جھنڈا ہے وہ چاہت علی خان صاحب مجھے یاد آ گئے، اس میں ڈنڈا ہے. یہ جو ڈنڈا ہے یہ ڈنڈا کس کے پاس جانا ہے، کس کے ہاتھ میں جانا ہے؟
اچھا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جب ہمارا جو خیال ہے یا ہمارا جو دعویٰ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ ایک ڈسکریڈٹ جاتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں. مطلب یہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کیا جائے کہ آج وہ ایک گوہر بٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک کالم چھپا ہے کہ فاروق سلیریہ صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا کیونکہ نعیم سلیریہ صاحب بھی اور فاروق سلیریہ صاحب بھی یہ دو ہمارے دوست ہیں. تو میں نے نہیں پڑھا تھا, گوہر بٹ نے پڑھا تھا, گوہر بٹ دور کھڑا ذرا ابھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے تو وہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں, وہ جا کے اپنا دماغی علاج کروائیں کسی سے. تو میں بھی اسی خیال کا حامی ہوں کہ سر کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے آئین کی بالادستی کے گیت گاتے رہتے ہیں کہ دستور ہونا چاہیے, دستور کو فالو کرنا چاہیے, سر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے بہت غلط ہو رہا ہے, یار یہ ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہو رہا ہے. مطلب ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس کو ہم جیسے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اور کیا چاہ رہا تھا. تو یہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچائے ہیں. تو بات ادھر سے ادھر نکل گئی, بات آرمی چیف کی تقرری کی ہو رہی تھی. تو یہ آنے والے 2-4 دنوں میں یہ نام سامنے آ جائے گا. نام سامنے سے مراد یہ کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, فیصلہ ہو چکا ہے. رات کو ہمیں اشارے بھی تھوڑے سے ملے ہیں اور ان اشاروں میں ظاہر ہے کہ میں یعنی چونکہ ابھی وہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, میں پولیٹیسائز نہیں کرتا ان چیزوں کو, لیکن میں 5 میں سے 2 ریس سے آؤٹ ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور اس کی بھی ایک لاجیکل ریزن ہے. ایک کی ریزن کا آپ کو پتہ ہے, دوسرے کی ریزن میں نہیں دسنا چاہتا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 2014 میں جو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو سیف پیسج پتہ نہیں ملا تھا کہ نہیں ملا تھا, یا ایک آنریبل ایگزٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی نواز شریف صاحب نے آج بات کی ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کہ عزت رہ جائے, منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں. سر ریاست سے مراد ہے کہ ریاست کے تمام آرگن, ریاست کے تمام کھلاڑی اب اس پر یہ والی رائت جو پچھلی دفعہ عمران خان صاحب کو ملی تھی وہ اس کی وجہ تھی کہ رحیل شریف صاحب تھے, پاشا صاحب تھے, ظہیر الاسلام صاحب تھے, اور پھر یہ منصوبہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے جو ایک برف خانے میں پڑا ہوا تھا پروجیکٹ عمران خان, یہ پاشا صاحب نے اور کیانی صاحب نے لانچ کیا تھا. تو اس کے اثرات تھے اور وہ ورثے میں ملا تھا کچھ لوگوں کو, اور اس کو کنٹینیو کرنا تھا, کیونکہ اگر کنٹینیو نہ کیا جاتا تو یہاں پر تو پہلا بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سر پاکستان کی فوج ایک بڑا ادارہ ہے, ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن اب اس کو ہم نے کس طرح فیس کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کس طرح معاملات طے کرنے ہیں, یہ بڑے تدبر کے ساتھ ہوں گے. یہ جذباتی سین چلا کے یا سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے وہاں پر یہ والے معاملات نہیں ہو سکتے. تو یہ معاملات جو ہیں ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستان کی جو آرمی چیف ہوتا ہے, جب آپ کسی اس طرح کے بندے کو لگاتے ہیں کہ اس کو آ کے پہلے اپنا آپ نیوٹرل ثابت کرنا پڑے کہ میں نیوٹرل ہوں, تو سر پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو باجوہ صاحب کو بھی آ کے پھر یہی کرنا پڑا تھا نا کہ نہیں میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں کسی نال, میں نیوٹرل ہوں. اور اس کا خمیازہ کیا ہوا یا وہ اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کی قیمت یہ تھی کہ پروجیکٹ عمران خان لانچ رہے گا, چلتا رہے گا. انہوں نے آ کے اس کو روکا نہیں. انہوں نے کب روکا؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یار ہن 4 ٹھاڑے پورے ہو گئے نے, کوئی کسر تے نہیں رہ گئی پیچھے, کوئی خواہش باقی پیچھے بچی ہو, کسی کی کوئی ارمان پیچھے رہ گیا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس طرح کے لوگوں کو اس جگہوں پر لانا چاہیے جن کے بارے میں شکوک و شبہات نہ ہو. تو یہی اس دفعہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی کہ سینیارٹی, میرٹ. اب میرٹ کے اوپر یہاں پر 2 قسم کی باتیں ہیں کہ جی کہ کچھ جو ہیں وہ 27 یا 29 سے پہلے, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی کہ 29 کے بعد. تو یہ ایک اس میں ٹیکنیکل ہچ ہے, اور یہ وزارت قانون اس پر کلیئر کٹ اوپینین دے چکی ہے اپنی وزیر اعظم صاحب کو, اور وزارت دفاع کلیئر کٹ اپنی اوپینین دے چکی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دینا ہے, اناؤنس کرنا ہے, فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. میں صرف آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 5 سینئر ہیں اور 5 میں سے 2 جو ہیں وہ آؤٹ ہیں, باقی 3 ہیں. 3 میں کس کی کون لگے گا یہ اس کو سمجھنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن میں اپنے منہ سے یہ والی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا.
چیزوں کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے، پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے فی الوقت اتنا ہی. لیکن عمران خان صاحب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، یہ خبر یہ ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.